वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे गुज़िश्ता दिनों में दहशत गर्दी के संगीन वाकयात रोनुमा हुए हैं। दहशत गर्दी वाकयात में पाक फौज, पुलिस एहलकार, आम शहरी शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान में बड़े संगीन वाकयात हुए। बलूचिस्तान में 54 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। कोई शक नहीं कि दहशत गर्दी में हमारे मशरिकी हमसाया का भरपूर हाथ है। आखिरी फसादी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशत गर्दी में मशरिकी हमसाये का हाथ है। मशरिकी हमसाया दहशत गर्दों को फंडिंग और असलहा फराहम कर रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करेगी और अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी और खून का नजराना पेश किया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। तमाम वसाइल इस्तेमाल करके दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जमहूरिया क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपी उमूर ने मुलाकात की और बाहमी ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा और कहा कि पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बाहिमी एहतराम, खैर सगाली और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रवाबित, ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को भी सराहा। एक और अहम मुलाकात हुई है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की। अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मगरबी एशिया में तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन ख़ुसूसन पाकिस्तान की लाजवाल खिदमात पर भी बातचीत हुई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िम्मेदारी से फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किरदार अदा किया। अमन मिशन के लिए हकीकत पसंदाना मैंडेट और दरकार वसाइल तमाम अमन मिशन की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी अमन और सलामती को बरकरार रखने के मकसद के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में पाकिस्तान के तवीलुल मुद्दती ताउन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में सबसे मुक़द्दम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी मफाद को तरजीह देना होगी। हमारे असल शनाख्त किसी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल का कैलिफोर्निया में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानी एक परचम तले मुत्तहिद होकर पाकिस्तान का मज़बूत तशख़्ख़ुस उजागर करें। 2035 तक $1 ट्रिलियन मईशत के हदफ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कलीदी किरदार अदा करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरामदात के सफ़ीर बने। सरमायाकारी, इल्म और टेक्नोलॉजी के ज़रिए वतन की तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान की मौशी खुदमुख्तारी का इन्हिसार बरामदात में गैर मामूली इजाफे पर है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मजबूत तिजारती पुल बन सकते हैं। और अब आपको बताएंगे ईरान के जुनूबी साहिली इलाकों में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ नई कार्रवाइयों की तस्दीक करते हुए कहा है कि हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी जहाज़ रानी को लाहक खतरात को कम करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सीरक और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि कोनार्क और चाबहार के करीब भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई है। ताज़ा हमलों में फायर फाइटर समेत 3 शहरी शहीद हो गए। इन इलाकों में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम हमलों का मुकाबला कर रहा है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे IRIB का कहना है कि जुनूबी साहिली शहर में 8 धमाके सुने गए हैं, जिसके नतीजे में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल हो चुका है। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि कार्रवाइयों में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, साहिली रडार, एंटीशिप मिज़ाइल तनसीबात और दीगर फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल आबी गुज़रगाह में आज़ादाना तौर पर सफ़र करने वाले तिजारती जहाज़ों और उनके शहरी अमले की खिलाफ हालिया बिला जवाज़ जारियत पर ईरान को जवाब दे ठहरा रहा है। चाबहार में अमरीकी हमलों के बाद चाबहार फ्री जोन में मौजूद गोदामों से गाड़ियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरान की वाहिद समंदरी बंदरगाह और आलमी तिजारत के लिए अहम मरकज़ चाबहार फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने बताया कि हुक्काम ने गोदामों में मौजूद गाड़ियों को निकालने का अमल शुरू कर दिया है।
عہدیدار کے مطابق نصف شب تک 300 گاڑیاں گوداموں سے منتقل کی جا چکی تھیں، مزید 100 گاڑیوں کو صبح ہونے سے پہلے نکال لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بحری جہازوں پر کیے گئے حملوں کے رد عمل میں ایران پر حملے کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ اگر دوبارہ کوئی ایسی کارروائی ہوئی تو نتائج اس سے کئی زیادہ برے ہوں گے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ایران کو مزید حملوں کی دھمکی دی تھی، البتہ ایران کے ساتھ مکمل جنگ شروع ہونے کا امکان مسترد کر دیا تھا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو اسے امریکی فوج کی جانب سے جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی نائب صدر نے واشنگٹن میں نیوز بریفنگ میں کہا تھا کہ امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ ایرانی ہرمز نہیں کھولتے اور جہازوں پر فائرنگ بند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی معاہدہ یہ تھا کہ اگر ایران جہازوں پر فائرنگ کرے گا تو امریکہ بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ ایران معاہدے کی پاسداری کرے یا پھر وہی کچھ بھگتے جو گزشتہ رات ہوا۔ تو دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جزیرہ خارق پر حملے کی دھمکی پر ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی سمیت دیگر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مہذب اور بہادر ایرانی قوم کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے ایرانی قوم کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ایران اپنی شائستگی، ثقافت اور مضبوط اخلاقی اقدار سے جانتے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں، بے خوفی، عظیم حوصلے اور عمل کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے سینئر مشیر محسن رضائی نے خبردار کر دیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکہ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب دھونس، دھمکیوں اور وعدوں کی خلافی کی کوئی کارروائی بغیر جواب کے نہیں رہے گی۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں محمد باقر کالیباف نے کہا کہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ پر بھی حملہ ہوگا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکی دباؤ کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہم بحری گزرگاہ امریکی دھمکیوں سے نہیں بلکہ صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ باقر کالیباف نے امریکہ کو مزید خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بے مقصد ہاتھ پاؤں مارنے سے گریز کریں ورنہ آپ مزید دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تنازعات سے متعلق جنسی تشدد کے خاتمے کے لیے مؤثر اور بلا امتیاز عالمی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے جنسی تشدد جنگ کا ناگزیر نتیجہ نہیں بلکہ اسے اکثر خوف، جبر اور اجتماعی سزا کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے جرائم متاثرین کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، خاندانوں کو بکھیرتے ہیں اور معاشروں میں دیر پاس زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ پاکستان نے زور دیا کہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود تمام مسلح تنازعات اور غیر ملکی قبضے کی صورتحال میں یکساں احتجاج کو یقینی بنایا جائے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے آزاد جموں و کشمیر کے علاقے وادی لیپا میں شہریوں نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے دی گئی ہڑتال کی کال کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان اور پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے گروہ کا ساتھ نہیں دیں گے جو امن و امان خراب کرنے کی کوشش کرے۔ شہریوں کے مطابق ہڑتال کی کال کے باوجود بازار، کاروبار اور ٹریفک معمول کے مطابق جاری رہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے جبکہ آزاد کشمیر میں پاک فوج عوام کے تحفظ اور دفاع کی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ احتجاج اور ہڑتالوں سے مقامی تاجروں اور عوام کو معاشی نقصان پہنچتا ہے، اس لیے وہ آئندہ بھی ایسی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ چاہے بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، جبکہ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا را اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے اور دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو متحد ہو کر کھڑا ہونا ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ اس قومی مسئلے پر سیاست یا پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین نے مزید کہا دہشت گردی کا خاتمہ ہی پاکستان کی ترقی، محرومیوں کے خاتمے اور ملک کے استحکام کی ضمانت ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے صوبائی ہیلتھ پالیسی خیبر پختونخوا، پیشہ ورانہ تحفظ و صحت قواعد، صوبائی موٹر وہیکلز آرڈیننس میں ذاتی رجسٹریشن نمبر کے نظام کو بہتر اور مزید مؤثر بنانے کے لیے ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی صدارت میں کابینہ اجلاس ہوا ہے جس میں اہم امور کی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ نے نئی ہیلتھ پالیسی کی منظوری دی۔ پالیسی کے تحت بہتر طبی خدمات، پائیدار مالی وسائل، جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل نظام قائم کیا جائے گا۔ تربیت یافتہ طلبہ اور شواہد پر مبنی فیصلوں اور مؤثر شراکت داری کے ذریعے عوام دوست صحت کا نظام یقینی بنایا جائے گا۔
پالیسی کے تحت ثانوی اور خصوصی طبی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے ICU, CCU, ٹراما اور برن سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں اختر مینگل کی وفد کے ہمراہ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر غور و خوض اور انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ امن و امان کی موجودہ صورتحال کسی بھی صورت ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے امید افزا نہیں رہی اور رہنما کا اتفاق بھی کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ موجودہ ہائیبرڈ نظام کی وجہ سے معیشت اور امن و امان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے عام آدمی کے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ عوام کو انصاف دلوانے کے لیے احتجاج کریں گے۔ تفصیلات جانیے عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کراچی کی صورتحال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، جرائم پر قابو نہیں پایا جا رہا، جبکہ میئر کراچی کی کارکردگی منفی زون میں ہے۔ آپ نے جو اعداد و شمار دیے ہیں وہ 69,600 اور 1,04,390 کے حساب سے، اور جو دھکا میئر کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دھکے سے ہی چلنا ہے، ہر چیز پہ احتجاج کیا جائے، بات کی جائے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی نا، آپ دیتے۔ اور آپ نے کل اظہار خیال کیا ایک جگہ کہ دیکھیں جی بات کر رہے ہیں تنخواہوں کی بات کی، اب ہم تنخواہ دے دیں گے۔ بھائی آپ نے تنخواہ روکی کیوں تھی؟ اس بات کا بھی جواب دیں۔ اور میں اس تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ جس طرح آپ نے عباسی شہید اسپتال کا حال کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے اعلان کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کل بروز جمعہ کراچی سمیت ملک بھر میں جماعت اسلامی 11 مقامات پر احتجاج کرے گی، جس کا مقصد عام آدمی کو ریلیف دلانا ہے۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت کے حوالے سے آگاہ کریں، ایک بار پھر نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق کاروباری ہفتے کے دوران فی تولہ سونے کی قیمت میں 3,600 روپے کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد فی تولہ سونے کی نئی قیمت 4,33,836 روپے ہو گئی ہے۔ اس طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 3,086 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 10 گرام سونے کی نئی قیمت 3,71,944 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بر اعظم ایشیا میں معاشی ترقی کے امکانات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کی معاشی شرح نمو 6.6%، جبکہ بھوٹان دوسرے نمبر پر ہے۔ سری لنکا کی معاشی شرح نمو 4% اور نیپال کی 3.9% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ADB کے مطابق افغانستان کی معاشی شرح نمو 2.3% رہنے کی توقع ہے، جبکہ مالدیپ کی معاشی ترقی کی شرح 1% رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں مختلف ممالک کی معاشی کارکردگی داخلی اصلاحات، سرمایہ کاری، برآمدات اور عالمی معاشی حالات سے متاثر ہوگی، تاہم خطے میں مجموعی طور پر ترقی کا رجحان برقرار رہنے کی توقع ہے۔ کھیلوں کی میدان سے خبر شامل کریں گے۔ دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کے پری سیریز کیمپ کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں آغاز ہو گیا۔ ٹیسٹ اسکواڈ کے کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں 3 گھنٹے کے ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد، بیٹنگ کوچ اسد شفیق اور بالنگ کوچ عمر گل نے کھلاڑیوں کو تینوں شعبوں کے ڈرلز کروائیں۔ کپتان بابر اعظم اور دیگر کھلاڑیوں نے پریکٹس وکٹس پر بھرپور نیٹ سیشن میں بھی حصہ لیا۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم جمعے اور ہفتے کے روز 2 روزہ انٹرا اسکواڈ میچ کھیلے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 2 ٹیسٹ میچ 25 جولائی سے 10 اگست تک برائن لارا کرکٹ اکیڈمی ٹوروبا اور کوئنز پارک اوول پورٹ آف اسپین میں شیڈول ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ 4 ٹیموں کے ون ڈے ٹورنامنٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ PCB کے مطابق فرسٹ کلاس سیزن کے آغاز سے قبل اگست میں 4 ٹیموں کا ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید نے بتایا ہے کہ ورلڈ کپ 2027 میں 1.5 برس ہے اور تیاریاں شروع کرنے کا وقت ہے۔ کھلاڑیوں کا ورلڈ کپ سے پہلے ایک پول تیار کرنے کے لیے ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلیکٹرز اور کوچز نے مل بیٹھ کر 4 ٹیموں کا ٹورنامنٹ ڈیزائن کیا ہے، جس میں وائٹ بال کے تمام کھلاڑی شریک ہوں گے۔ سلیکٹرز اور کوچز ہر کھلاڑی کے رول کے مطابق پلینگ 11 بنائیں گے اور ٹورنامنٹ سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس پول کو لے کر آگے چلنا ہے۔ میچز ٹیلی کاسٹ ہوں گے اور سب کی پرفارمنس سامنے ہوگی اور پول بنانا آسان ہوگا۔ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔